Assalamu alaikum dear readers and listeners. First of all, welcome to my channel's Novels by मीशा खान. होप सो कि आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे और ठीक ही रखे. हाँ जी, तो हाजिर है हजिया जाना की एपिसोड नंबर 7. आज की एपिसोड थोड़ी फ़नी एंड ऑफ कोर्स रोमांटिक है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों की तरसी हुई रूहों को रोमांस के बगैर सुकून नहीं मिलता. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. हिजर जाना, तहरीर अमीशा खान, एपिसोड 7. शाहमीर अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में मसरूफ़ था. शाहमीर अमायरा से 3 साल बड़ा था. अमायरा एफएससी की स्टूडेंट थी, जबकि शाहमीर का यूनिवर्सिटी में लास्ट सेमेस्टर चल रहा था. हैदर मलिक ने अपने दोनों बच्चों को बहुत लाड़ और प्यार से पाला था. हैदर मलिक रिटायर्ड जनरल थे. सोसाइटी में उनका अच्छा खासा नाम था. शाहमीर लैपटॉप में काम कर रहा था कि अचानक उसके रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और 2 चुड़ैलें इंसानों की शक्ल में उसके रूम में दाखिल हुई. तुम दोनों को तमीज़ नहीं है किसी के रूम में आने की? शाहमीर ने दांत पीसते हुए कहा था. तमीज़ और तो अभी अमायरा शाहमीर को करारा सा जवाब देती कि उर्वा ने उसका हाथ पकड़ा था. अमायरा, तुम शायद भूल गई हो, हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं, उर्वा ने राजदारी से कहा था. उर्वा के कहने की देर थी कि अमायरा ने चेहरे पर खूबसूरत झूठी सी मुस्कुराहट सजाई थी. सॉरी शाहमीर भैया, हमने ध्यान नहीं दिया, अमायरा ने मासूमियत से लबरेज लहजे में कहा था. शाहमीर तो उसे देखता ही रह गया. उसके हाथ से लैपटॉप गिरते गिरते बचा था. उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया. क्या कहा तुमने? शाहमीर ने अटकते हुए पूछा था. हमने ध्यान नहीं दिया, अमायरा ने अपनी बात दोहराई थी. नहीं, इससे पहले क्या कहा तुमने? शाहमीर ने दोबारा पूछा. शाहमीर भैया, अमायरा ने आईब्रो उचकाते हुए पूछा था. या अल्लाह खैर, इज़्ज़त? शाहमीर ने इस दफ़ा अपने दिल पर दोनों हाथ रखे थे. अमायरा, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं है तुम्हें? कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं आ गई तुम्हारे अंदर? तुम मुझे इतनी इज्जत दे रही हो? शाहमीर ने आईब्रो उठाते शकी अंदाज में पूछा था. बड़ों की इज्जत ही की जाती है, इस दफ़ा उर्वा ने कहा था. उसका लहजा भी अमायरा जैसा ही था. देखो, मुझे भरी जवानी में मरने का कोई शौक़ नहीं है. अगर तुम दोनों पर कोई चुड़ैल हावी हो चुकी है तो बराए मेहरबानी मेरे रूम से बाहर चली जाओ. शाहमीर ने अपने दिफा में कुशन उठाया था. अमायरा ने शाहमीर के अंदाज पर दांत पीसे थे. मतलब के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है. इसके जहन में उर्वा के अल्फाज गूंजे थे. इन अल्फाज को याद करती अमायरा ने खुद को पुरसकून किया और चेहरे पर दोबारा खूबसूरत मतलबी मुस्कुराहट सजाई थी. मीर भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपको चुड़ैलें नज़र आ रही हैं? उर्वा ने हाथ उठाकर मासूमियत से पूछा था. तुम दोनों मुझे हमेशा ही चुड़ैलें लगती हो. फ़िलहाल पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? शाहमीर ने दोबारा अपना पहले वाला सवाल दोहराया था. वो मीर, दरअसल हमें तुमसे एक काम. उर्वा उंगलियां मरोड़ती हुई अभी कह ही रही थी कि शाहमीर ने उसे टोका. ओ अच्छा, काम? तुम लोगों को मुझसे कोई काम है?
تب ہی میں کہوں اتنی عزت مجھے تم دونوں دے ہی نہ دو۔ شاہ میر نے صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کام کا لفظ سنتے ہی شاہ میر کے انداز بدل گئے تھے۔ تم تو میرے اتنے پیارے بھائی ہو نا میر۔ امائرا نے شاہ میر کو مسکے لگائے تھے۔ وہ دونوں عادت سے مجبور دوبارہ آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ کام بتاؤ جلدی سے، شاہ میر نے اپنا پاؤں ہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ شاہ میر کے پوچھنے پر عروہ اور امائرا دونوں جلدی سے اس کے پاس صوفے پر جا بیٹھیں۔ شاہ میر کے ایک طرف عروہ تھی جبکہ دوسری طرف امائرا تھی۔ میر، میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں نا؟ امائرا نے آس بھری نگاہوں سے پوچھا تھا۔ دیکھو امائرا، میں تمہیں یہ بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے تمہیں بتانا پڑے گا۔ تم میری بہن نہیں ہو، میں حیدر ملک کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تمہیں بابا نے کچرے کے ڈبے سے اٹھایا تھا، شاہ میر نے بہت سیریس انداز میں کہا تھا۔ تم ابھی امائرا اس کے اوپر چڑھ دوڑتی کہ عروہ نے شاہ میر کے پیچھے سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ امائرا بیچاری ضبط کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ ایک دفعہ میں کشمیر چلی جاؤں پھر تمہیں بتاؤں گی شاہ میر کے بچے۔ امائرا نے اپنے دل میں شاہ میر کو دھمکی دی تھی۔ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو امائرا؟ شاہ میر نے انگلی اپنے سینے پر ٹھوک کر پوچھا تھا۔ نہیں، میں تم سے کیا کہہ سکتی ہوں؟ امائرا نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اب جلدی سے دونوں اپنا کام بتاؤ، شاہ میر نے روبدار آواز میں پوچھا تھا۔ وہ شاہ میر، میں آج کتنی گرمی ہے نا، مجھے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے۔ عروہ، ذرا مجھے ہوا کرنا۔ ابھی امائرا اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی شاہ میر نے اسے ٹوکا تھا۔ عروہ اور امائرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کے روم کا اے سی فل سپیڈ سے چل رہا تھا اور اس نواب کو ابھی بھی گرمی لگ رہی تھی۔ واٹ؟ عروہ نے کھلے منہ سے پوچھا۔ منہ کیوں کھل گیا تمہارا؟ میں نے ہوا کرنے کا کہا ہے۔ یہ سامنے جو فائل پڑی ہے اسے پکڑ کر مجھے ہوا دو۔ شاہ میر نے ٹیبل پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دھمکی تھی جسے عروہ سمجھتی امائرا کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ امائرا نے اسے آنکھیں چندیا کر منت کی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہو، کر دے بہن، ایک دفعہ ہم کشمیر سے ہو آئیں پھر اس کو بتائیں گے۔ عروہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھتی ضبط سے فائل اٹھا گئی اور اسے شاہ میر کے چہرے کے پاس ہلانے لگی۔ کتنا اچھا دن ہے نا آج کا۔ شاہ میر خود کو کہیں کا بادشاہ محسوس کر رہا تھا۔ ہاں تو امائرا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ شاہ میر نے دوبارہ پوچھا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پیاس لگی ہے امائرا، جاؤ میرے لیے پہلے کولڈ ڈرنک لے کر آؤ۔ شاہ میر نے دوبارہ اسے ٹوکا تھا۔ امائرا اور عروہ دونوں کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر شاہ میر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے اکثر حیدر ملک سے ڈانٹ پڑواتی رہتی تھی۔ اگر غلطی شاہ میر کی نہ بھی ہوتی پھر بھی ڈانٹ اسے ہی پڑنی ہوتی تھی کیونکہ وہ دونوں حیدر ملک کی لاڈلی بیٹیاں تھیں۔ لیکن قسمت نے آج موقع دیا تھا شاہ میر کو اپنے بدلے لینے کا، جو وہ بھرپور انداز سے لے بھی رہا تھا۔ امائرا نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں اور ضبط سے اٹھی اور کچن سے اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی۔
شاہمیر صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا تھا۔ اس کے ایک طرف عروہ کھڑی اسے فائل کی مدد سے ہوا کر رہی تھی، جبکہ امائرا اس کے سامنے کولڈ ڈرنک کا گلاس لے کر کھڑی تھی۔ شاہمیر نے سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے سن گلاسز اٹھائے اور لگا لیے۔ اس کے انداز سے وہ واقعی میں کوئی بادشاہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ شاہمیر، کولڈ ڈرنک، امائرا نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ رکھ دو ٹیبل پر، ویسے بھی میرا پینے کو دل نہیں کر رہا، شاہمیر نے لاپرواہ انداز میں کہا تھا۔ امائرا تو اس کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ مطلب اس نے صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اسے نیچے کچن میں بھیج کر کولڈ ڈرنک منگوائی تھی۔ امائرا نے پٹکنے والے انداز میں گلاس ٹیبل پر مارا تھا۔ شاہمیر نے گلاسز آنکھوں سے تھوڑے سے نیچے کر کے ناک پر ٹکاتے ہوئے امائرا کو تنبیہہ نظروں سے دیکھا تھا۔ امائرا اس کی نظر خود پر محسوس کرتی معصومیت سے مسکرائی، جو مسکراہٹ کم، دانتوں کی نمائش زیادہ لگ رہی تھی۔ ہاں اب کہو، کیا کہہ رہی تھی تم؟ شاہمیر، میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے، امائرا نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو میں کیا کروں، تمہارے ساتھ تمہارا باڈی گارڈ بن کر جاؤں؟ شاہمیر نے رعبدار آواز سے پوچھا تھا۔ میں ٹرپ پر جانا چاہتی ہوں، امائرا نے انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تھا۔ جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں نے کون سا روکا ہے؟ مجھے تو تم دو چڑیلوں کے جانے سے سکون ہی ملے گا۔ میں اکیلا ملک ہاؤس پر راج کروں گا۔ شاہمیر کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ شاہمیر، میرے کالج کا ٹرپ کشمیر جا رہا ہے۔ امائرا نے عروہ کی طرف دیکھا اور ہمت کر کے اصل بات بتائی تھی۔ شاہمیر نے جھٹکے سے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹایا تھا۔ کیا؟ پھر تو تم بھول جاؤ جانا۔ مجھے تو لگتا ہے تم ہمیشہ میرے سر پر مسلط رہو گی۔ مطلب میں جو ابھی ایک سیکنڈ میں اپنی آزادی کے خواب دیکھ چکا تھا، وہ سب ویسٹ ہو گئے؟ شاہمیر کو تو اپنا ہی دکھ لگ گیا تھا۔ میر پلیز، تمہیں پتہ ہے نا مجھے کشمیر کتنا پسند ہے، اور بابا مجھے کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم میری ہیلپ کرو نا۔ امائرا نے شاہمیر کا ہاتھ پکڑ کر معصومیت سے کہا تھا۔ شاہمیر نے آئی برو اچکا کر امائرا کی طرف دیکھا تھا، جس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ شاہمیر کو پتہ تھا امائرا کو کشمیر کتنا پسند ہے، لیکن حیدر ملک اسے کشمیر جانے کی اجازت کبھی نہیں دیتے اور نہ ہی کبھی دیں گے۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ جب بابا تمہاری نہیں مان رہے تو میری کیسے مانیں گے؟ مجھ سے تو ویسے بھی سوتیلا والا برتاؤ رکھتے ہیں، شاہمیر نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے پاس ایک پلان ہے، اس دفعہ عروہ نے کہا تھا۔ اگر تو یہ تمہارا پلان ہے عروہ، تو میں اس پلان کو سننے سے پہلے ہی بتا دوں کہ یہ ایک بیکار پلان ہے، شاہمیر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ شاہمیر، میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے، عروہ غصے سے چیخی تھی۔ اور میں نے ابھی حیدر ملک کو کال لگا دینی ہے، شاہمیر نے بھی آگے سے دھمکی دی تھی۔ عروہ شاہمیر کی دھمکی کو سن کر چپ ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، میں تو مذاق کر رہی تھی شاہمیر، تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ عروہ نے بھی امائرا کی طرح بتیسی نکالی تھی۔ احتیاط سے مس کمال، شاہمیر ملک کو ایسے مذاق پسند نہیں، شاہمیر نے ایٹیٹیوڈ سے کہا تھا۔ ہو
مذاق نہیں پسند، مسخرہ کہیں کا۔ عروہ بڑبڑائی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم دونوں کی شکلوں پر ترس آ رہا ہے۔ چلو میں تم لوگوں کا پلان سن ہی لیتا ہوں۔ بتاؤ کیا پلان ہے؟ شاہمیر نے احسان کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ ہم بابا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارا ٹرپ کشمیر جا رہا ہے۔ ہم بابا سے کہیں گے کہ ہمارا ٹرپ کہیں اور جا رہا ہے اور پرمیشن لیٹر پر تم سائن کر دینا پلیز۔ امائرا نے پوری بات بتائی تھی۔ شاہمیر حیدر ملک کے سائن بہت اچھے کاپی کرتا تھا۔ شاہمیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور امید تھی۔ شاہمیر اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ان میں بچپن سے ہی نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، لیکن ان دونوں بہن بھائی میں پیار بھی بہت تھا۔ شاہمیر نے کبھی اپنی بہن کی کوئی بھی خواہش رد نہیں کی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا، اور اگر بابا کو پتہ چل گیا تو؟ شاہمیر نے امائرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب پتہ چلے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال اس سے اچھا چانس ہمیں نہیں مل سکتا، عروہ نے مسکینوں والی شکل بنا کر کہا تھا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شاہمیر نے آئی برو اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تھا۔ ان کی آواز میں ہلکا سا، بالکل ہلکا سا ڈر بھی تھا، کیونکہ وہ شاہمیر کے الٹے دماغ سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ ٹرپ کے بعد پورے 2 ہفتے تک تم دونوں میرا کہا مانو گی، جیسے میں کہوں گا ویسا کرو گی۔ بابا سے میری شکایت بالکل نہیں کرو گی، میری اسائنمنٹس بناؤ گی، مجھے شاہمیر سر کہہ کر بلاؤ گی، صبح شام اور دوپہر کو آدھے آدھے گھنٹے میری تعریفیں کرو گی، اور یاد رہے تم دونوں کے جملے بالکل مختلف ہونے چاہئیں۔ بولو منظور ہے؟ شاہمیر نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ عروہ اور امائرا اس کی فرمائشوں کی لسٹ کو سنتے ہی غصے سے لال پیلی ہوئی تھیں۔ یہ بہت زیادہ ہے، عروہ نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ مجھے مسٹر ملک کو کال کرنی ہے۔ شاہمیر نے نظر ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں نے کاٹ کھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اوکے پھر ڈیل ڈن۔ شاہمیر نے امائرا کے آگے ہاتھ کیا تھا۔ امائرا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ امائرا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن چبونے چاہے، لیکن شاہمیر کی آنکھوں میں دھمکی پڑھ کر وہ اپنا یہ نیک عمل کرنے سے رک گئی۔ 1 ہفتے کا ہمارا ٹرپ ہے، کل ہم کالج سے پرمیشن لیٹر لے آئیں گے، تم اس پر سائن کر دینا۔ عروہ کہتے ہی دروازے کی طرف جانے کے لیے مڑ گئی۔ امائرا بھی اس کے پیچھے تھی۔ ابھی انہوں نے دروازے کی دہلیز کو پار بھی نہیں کیا تھا کہ شاہمیر نے انہیں بلایا۔ کم بیک لیڈیز۔ امائرا اور عروہ نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو، اب کیوں روکا ہے؟ تم میرے روم کی صفائی کرو۔ شاہمیر کی انگلی کا اشارہ عروہ کی طرف تھا۔ اور تم میرے سر کی مالش کرو۔ اب اس کی انگلی کا اشارہ امائرا کی طرف تھا۔ شاہمیر کا لہجہ حکمیہ تھا، جیسے کوئی کسی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو اور یہ دونوں اس کی ملازمہ ہوں۔ عروہ اور امائرا نے روحان سے ہوتے ہوئے
ایک دوسرے کو دکھا تھا۔ مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی تحریر تھی۔ کوئی بات نہیں، بس ٹرپ سے ہو آئے، پھر ہم شاہ میر سے گن گن کے بدلے لیں گے۔ ان دونوں نے آنکھوں سے ایک دوسرے کو تسلی دی تھی اور اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ بڑی حویلی کے لاؤنج میں اس وقت سب حویلی والے بیٹھے ہوئے تھے۔ داجی کے ایک طرف حور بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف حالے بیٹھی ہوئی تھی۔ حور تو چہک چہک کر داجی سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ حالے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ حالے کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، جسے سب نے نوٹ کیا تھا۔ آسیہ بیگم پریشانی سے پوچھنے پر حالے نے سر درد کا بہانہ بنایا تھا۔ حالے کی آنکھیں شاہجہاں خان کا ری ایکشن یاد کر کے بار بار نم ہو رہی تھیں۔ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہوا تھا۔ اسے اس طرح شاہجہاں خان کا ہاتھ نہیں جھٹکنا چاہیے تھا۔ شاہجہاں خان حالے کے روم سے جانے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہی بڑی حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ جب کا گیا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ جتنے غصے میں گیا تھا، حالے کو بار بار اس کی پریشانی ہو رہی تھی۔ حالے بیٹے، اگر سر میں ابھی بھی درد ہو رہا ہے تو تمہارے لیے چائے بنواؤں؟ آسیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں ممانی جان، اب کچھ بہتر ہے، چائے کی ضرورت نہیں، حالے نے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ داجی، آپ کو پتہ ہے ہمدان لالا نے مجھے اس دن آئس کریم بھی نہیں دلائی تھی، حور نے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا تھا۔ وہ داجی سے ہمدان خان کی شکایت لگا رہی تھی۔ داجی اس کی شکایت پر مسکرائے۔ آنے دو اس کھر کے بچے کو، میں پوچھتا ہوں میری بیٹی کو آئس کریم کیوں نہیں دلائی؟ داجی نے رعبدار آواز میں کہا تھا۔ داجی کی دھمکی پر حور دل و جان سے مسکرائی تھی۔ آخر وہ ہمدان خان کو ڈانٹ پڑوانے کا موقع ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ شاہنواز خان بھی حور کو ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں کرب تھا۔ داجی آپ، السلام علیکم۔ ابھی حور اپنی شکایتوں میں مزید اضافہ کرتی کہ لاؤنج میں داخل ہوتے جابر شخصیت کے مالک ریحان خان نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا شہزادہ؟ داجی ریحان کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ ریحان خان بھی مسکراتا ہوا داجی کے پاس جھک کر ان سے پیار لینے لگا۔ ریحان خان ایک نظر حور پر ڈالنا نہیں بھولا تھا، جس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ حور تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ چاچو جان، شاہجہاں کہاں ہے؟ ریحان خان نے ایک نظر سب گھر والوں پر ڈال کر شاہنواز خان سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، ڈیرے کا کہہ کر گیا تھا، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ ریحان خان نے شاہنواز کی بات سن کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ریحان خان نے اپنے قدم روحا اور زویا کی طرف بڑھائے، جو اپنے لالا کے احترام میں کھڑی ہو چکی تھی۔ ریحان خان نے باری باری دونوں کے ماتھوں پر بوسہ دیا اور پھر ان دونوں کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ سب ہلکی پھلکی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ بڑی بیگم، کھانا لگ گیا ہے، ملازمہ نے آ کر گل بانو کو بتایا تھا۔ چلے آئیں، سب کھانا کھا لیں، پھر باتیں کر لیجیے گا، گل بانو نے سب سے کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے
کھانا کھا رہے تھے۔ ریحان خان کے آنے کے بعد حور نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، جس کو گل بانو نے نوٹ کیا تھا۔ ہالے بھی اپنی پلیٹ میں کھانا کھانے کی بجائے صرف چمچ ہی گھما رہی تھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کچھ کھانے کو۔ شاہنواز اور ریحان خان آپس میں پارٹی کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ وہ سب کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ شاہیان خان اپنے بھاری قدم اٹھاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ابھی تک صبح والے کپڑے ہی پہنے ہوئے تھے۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں سرخی واضح تھی۔ شاہیان سب کو نظر انداز کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ریحان خان کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ جی لالا، اس نے وہیں سے بلانے کا مقصد پوچھا۔ یہاں آؤ۔ ریحان خان کا لہجہ حکمیہ تھا۔ شاہیان خان نے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر سب کو دیکھا اور پھر چلتا ہوا ریحان خان کے پاس آ گیا۔ جی لالا، شاہیان ریحان خان سے مخاطب تھا۔ کہاں تھے؟ ریحان خان نے اس کی نیلی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ڈیرے پر، شاہیان نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھاؤ سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ اس دفعہ ریحان خان کے لہجے میں سختی تھی۔ لالا، بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا کھانا کھاؤ بیٹھ کر۔ ریحان خان نے اپنی بات دہرائی۔ شاہیان نے ریحان کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس وقت اسے ہی گھور رہی تھیں۔ جی لالا۔ شاہیان خان اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آسیہ بیگم نے اسے کھانا سرو کیا تھا۔ وہ بھی اب کھانا کھا کم رہا تھا، پلیٹ میں چمچ گھما زیادہ رہا تھا۔ ہالے کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر پڑی، جو انتہا کا سرخ ہوا پڑا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جسے ہالے نے جھٹکا تھا۔ ہالے اس کے سرخ ہاتھ کو دیکھتی اپنے آنسو کنٹرول کرنے لگی۔ اسے اس وقت شدید رونا آ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مرد حضرات لاؤنج میں چلے گئے تھے، جبکہ خواتین حضرات کچن میں ہلکے پھلکے کام کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف تھیں۔ ہالے بیٹا، یہ چائے جا کر شاہیان کو دے آؤ، آسیہ بیگم نے بہت پیار سے ہالے سے کہا تھا۔ ہالے حیرانگی سے آسیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ جاؤ بیٹے، شاباش، جا کر یہ چائے شاہیان کو دے آؤ، وہ اپنے روم میں ہے، اور اس سے پوچھ آنا کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں۔ آسیہ بیگم نے ہالے کے گال کو پیار سے چھوا تھا۔ ہالے ہاں میں سر ہلاتی آسیہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے تھام گئی۔ ہالے نے ایک چور نظر حور، زویا اور روحا پر ڈالی، جو اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں، اور پھر کچن سے باہر شاہیان خان کے روم کی طرف چلی گئی۔ آسیہ بیگم اس کو جاتا دیکھ مسکرائی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان کوئی ناراضگی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ہی نہایت پریشان نظر آ رہے تھے۔ ہالے نے آہستہ سے دروازہ بجایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہالے نے دوبارہ دروازہ بجایا، اس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اب ہالے ڈائریکٹ دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ شاہیان خان اپنے بیڈ پر اوندھے منہ پڑا تھا۔ ہالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ شاہیان، ہالے نے بہت آہستہ آواز میں اسے پکارا تھا، لیکن شاہیان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ ہالے ہمت کرتی
چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ شاہیان حالے نے دوبارہ اسے پکارا تھا، لیکن اس دفعہ بھی شاہیان خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاہیان حالے نے اس دفعہ اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تھا، جسے اگلے ہی لمحے وہ بری طرح سے جھٹک گیا۔ حالے کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو اس کے دھڑ سے ہی الگ کر دیا ہو۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ شاہیان خان کو اس کے ہاتھ جھٹکنے پر کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ اتنی دیر سے اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرتی حالے اب خود پر سے ضبط کھوتی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ 5 منٹ تک جب وہ ایسے ہی روتی رہی تو شاہیان خان بیڈ سے اٹھ کر اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ میں مر گیا ہوں کیا جو اس طرح سے رو رہی ہو؟ شاہیان نے غصے سے کہا تھا۔ شاہیان، حالے اس کے الفاظوں پر تڑپی تھی۔ رونا بند کرو۔ شاہیان خان دوبارہ غصے سے گڑگڑایا تھا۔ حالے فوراً سے اپنے گالوں سے آنسو رگڑ کر صاف کر گئی۔ شاہیان خان نے غور سے حالے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ سرخ سوجی ہوئی سرخ سی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ سرخ ہوئے گال اور سرخ ناک، کپکپاتے ہونٹ۔ حالے اس حالت میں بھی نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو؟ شاہیان خان نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ چائے دینے، حالے نے رندھی ہوئی آواز میں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، چائے تم نے رکھ دی ہے، اب تم جا سکتی ہو، شاہیان خان نے بے تعصب چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں، حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ شاہیان 2 منٹ تک اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہا، پھر کندھے اچکا گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھی رہو، تمہاری مرضی۔ شاہیان خان بیڈ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ حالے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سوری، حالے نے اپنے رونے کے درمیان کہا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں آپ کو دور نہیں کر رہی تھی، مجھے بس شرم آ رہی تھی۔ حالے نے اٹکتے ہوئے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے تھے۔ تو کیا شرم آنے پر تم مجھے ہر دفعہ ایسے ہی جھٹکو گی؟ کیا میری فیلنگز تمہارے لیے کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتی؟ شاہیان نے حالے کو خود سے الگ کرنا چاہا، لیکن حالے ضدی انداز میں سر نفی میں ہلا کر دوبارہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ حالے کے بچوں کی طرح خود سے الگ نہ ہونے پر شاہیان خان کے ہونٹوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اب نہیں کروں گی، دور، وعدہ کبھی نہیں کروں گی، حالے نے ہچکیوں کے درمیان بسوری سی آواز سے کہا تھا۔ شاہیان خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہیان نے اپنی گردن پر حالے کے ہونٹوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ شاہیان کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ یہ پہلا لمس تھا جو حالے نے خود اس کے گلے لگ کر روتے ہوئے کپکپاتے ہونٹوں سے اس کی گردن پر دیا تھا۔ شاہیان اس کے پہلے لمس پر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ شاہیان نے اپنا ایک ہاتھ حالے کی کمر میں حائل کیا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں سرایت کرنے لگا۔ حالے نے شاہیان خان کی گردن کی دوسری سائڈ پر بھی اپنے کپکپاتے ہونٹ رکھ کر اس کی گردن کے ساتھ انصاف کیا تھا۔ آئی ایم سوری،
سے ناراض نہ ہوں پر پلیز۔ حالے نے اپنی سیاہ گہری آنکھیں شاہیان کی نیلی آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ شاہیان خان نے ایک جھٹکے سے حالے کو اپنے قریب کیا تھا۔ اگر تم ایسے مناؤ گی تو کون کمبخت ناراض رہ سکتا ہے؟ شاہیان نے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ آپ ناراض نہیں ہیں؟ حالے نے دوبارہ اس سے پوچھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاہیان خان کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ اگر تم مجھے پیار کرنے سے نہیں روکو گی تو میں ناراض ہو ہی نہیں سکتا، شاہیان خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں روکوں گی، حالے اس کے مزید قریب ہوتی جلدی سے کہہ گئی۔ پکی بات ہے، شاہیان خان کے لہجے میں شرارت تھی۔ حالے نے جواب دینے کی بجائے اس کی بیڑ پر لب رکھے تھے۔ سوچ لو جان، ایسا نہ ہو تمہاری جان مشکل میں پڑ جائے۔ شاہیان خان کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ حالے نے اس کی آواز کے بھاری پن کو محسوس کرتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں اور نامحسوس انداز میں اس کے اور قریب ہو گئی۔ شاہیان نے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے بالکل قریب کیا تھا۔ ان دونوں کے چہرے کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ دونوں کی سانسیں آپس میں الجھ رہی تھیں۔ حالے شاہیان خان کی گرم سانسوں کو اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتی ہوئی جی جان سے لرزی تھی۔ شاہیان اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کرتا بالآخر اس کے ہونٹوں کے کنارے پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ حالے نے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ شاہیان دیوانہ وار اس کے چہرے پر اپنے لب رکھے جا رہا تھا۔ شاہیان نے ایک ہاتھ حالے کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ حالے کی دونوں ٹانگیں شاہیان کی کمر کے گرد لپٹی تھیں۔ شاہیان! حالے شاہیان خان کے اس طرح اسے گود میں بٹھانے پر جی جان سے لرزتی شاہیان کی قمیض کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ آج تم خود میرے پاس آئی ہو جان شاہیان، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ شاہیان خان نے اس کے کان میں خمار بھری سرگوشی کرنے کے بعد اس کی کان کی لو کو لبوں میں دبایا تھا۔ حالے اپنے دونوں ہاتھوں سے شاہیان کی قمیض کو جکڑ گئی۔ حالے کو اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شاہیان خان کے لب حالے کے کان کے پیچھے سے گردن میں سرایت کرنے لگے۔ شاہیان خان نے حالے کے ایک ہاتھ کو اپنی قمیض سے چھڑا کر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائی تھیں۔ حالے شاہیان خان کی انگلیوں پر اپنی گرفت مضبوط کر گئی۔ گیٹ ریڈی مائی بیوٹیفل وائف، تیار ہو جاؤ میری خوبصورت بیوی۔ شاہیان خان کا ایک ہاتھ حالے کی انگلیوں سے الجھا ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پٹھانی فراک کی بیک سائیڈ پر زپ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ رک جاؤں؟ شاہیان خان نے شرارت سے بھرپور لہجے میں حالے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے نے شاہیان خان کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ شاہیان خان نے غور سے حالے کے وجود کو دیکھا جو کہ لرز رہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں ایک ڈر واضح تھا لیکن پھر بھی شاہیان خان کی ناراضگی کے خوف سے نہ رکنے کا کہہ رہی تھی۔ شاہیان خان کو ٹوٹ کر حالے پر پیار آیا تھا۔ اس نے حالے کے ماتھے کو شدت سے چوما اور ایک جھٹکے میں اس کی فراک کی زپ کھسکا دی۔ حالے کی فراک
کندھوں سے ڈھلک گئی تھی۔ حالے نے ضد کے کھلنے پر شاہجہاں خان کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ حالے کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو دیکھتے شاہجہاں خان مسکراتے ہوئے خوبصورتی سے ایک آنکھ دبا گیا۔ شاہجہاں خان کے یوں بے باکی سے آنکھ ونک کرنے پر حالے شرم سے لال ہوتی اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نہ میری جان، شرمانا نہیں ہے، شاہجہاں خان نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک جھٹکے میں رخ پلٹ کر حالے کو بیڈ سے لگا گیا۔ حالے کو بغیر سمجھنے کا موقع دیے شاہجہاں خان جھکا اور اس کی گردن میں اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ شاہجہاں بہت اگریسو ہو رہا تھا۔ حالے آنکھیں میچتی شاہجہاں خان کی شرٹ کو کندھوں سے جکڑتی اس کے بے رحم لمس کو برداشت کرنے لگی۔ شاہجہاں خان نے حالے کی فراک کو گلے سے تھوڑا سا نیچے کھسکا کر اس کے دل کے مقام پر جھک گیا اور اپنے دانتوں کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ شاہجہاں خان کے دانتوں کو اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے حالے لرزتی ہوئی چیخی تھی۔ حالے کے سسکنے پر شاہجہاں خان بے خود ہوتا پہلے سے زیادہ زور سے اپنے دانت گاڑنے کے ساتھ شدت سے اسکن کو سک کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد شاہجہاں خان نے سر اٹھا کر اپنی دی ہوئی سوغات لو بائٹ کو دیکھا جو کہ پورے آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ شاہجہاں خان نے حالے کے چہرے کی طرف دیکھا جو حد سے زیادہ سرخ تھا۔ حالے گہرے گہرے سانس لی رہی تھی۔ شاہجہاں خان ایک دفعہ دوبارہ جھکا اور اپنے دیے نشان پر پیار سے اپنے ہونٹ رکھنے لگا جیسے مرہم لگا رہا ہو۔ حالے سے شاہجہاں کی نرمی بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جانے شاہجہاں خان حالے کے مقابل آتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ حالے اس کے اتنے شدت بھرے لمس پر مرنے والی ہو گئی تھی۔ حالے کا پورا وجود ترس رہا تھا۔ ریلیکس میری جان، شاہجہاں خان نے اپنی ناک سے اس کی ناک کو سہلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ شاہجہاں خان ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلا کر اس کے چہرے پر اپنا پیار نچھاور کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حالے کی سانسیں نارمل ہو گئی تھیں۔ جس طرح سے تمہاری جان نکل رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب تم میرا ہاتھ جھٹکنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گی، شاہجہاں خان نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ شاہجہاں، کافی دیر ہو گئی ہے، ممانی انتظار کر رہی ہوں گی۔ حالے نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے وقت کا احساس دلایا تھا۔ ویسے بھی اگر تم تھوڑی اور دیر میرے پاس رکی تو میں نے ہمارے درمیان ساری دوریاں ختم کر دینی ہیں۔ شاہجہاں خان کا لہجہ بوجھل تھا۔ شاہجہاں خان نے اس کے ماتھے پر 2 منٹ تک ہونٹ رکھنے کے بعد اسے اپنی باہوں سے آزاد کر دیا۔ حالے تو اپنی آزادی پاتے ہی بیڈ سے اٹھی اور اپنا حلیہ درست کرتی باہر کی طرف بھاگ گئی۔ حالے کو جاتا دیکھ شاہجہاں خان سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ حالے بھاگتی ہوئی روحا اور زویا کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر کے اپنا سر دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے مرجھایا ہوا تھا اب گلاب کی طرح چمک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرتی جیسے ہی مڑی، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی اٹک گیا۔ حالے کے سامنے روحا، زویا اور حور اپنے چہروں پر کمینی سی مسکراہٹ سجائے سینے پر ہاتھ باندھ کھڑی تھیں۔
ہو ڈارلنگ ٹائم پلیز، روحا نے اتراتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیدا 1 گھنٹہ 15 منٹ اور 40 سیکنڈ، حور نے اپنی موبائل اسکرین کی طرف دیکھتے کر پورا حساب بتایا تھا۔ حالے کو اتنا ڈر تو شاہین خان کی شدتوں سے نہیں لگا تھا جتنا اپنے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی ان 3 چڑیلوں سے لگ رہا تھا۔ ڈیئر ویورز، دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو۔ ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہو، اینڈ سوری جو یہ بیک گراؤنڈ میں میوزک تھا، یہ باہر بچے باجے بجا رہے تھے۔ میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی تھی کہ یہ اپنا شغل ختم کریں تاکہ میں ویڈیو وائس اوور کر سکوں، لیکن وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تو پھر میں نے اس شور کے ساتھ ہی وائس اوور کیا ہے۔ اس شور کو اگنور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا فیوریٹ سین ضرور بتائیے گا۔ اب انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔